अस्सलामु अलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। ISPR के मुताबिक साबिक DG ISI फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में 3 रिटायर्ड अफसरों को भी फौजी तहवील में ले लिया गया है। तीनों रिटायर्ड अफसर सियासी मफादात की इमा पर और मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे थे, जबकि ज़राए का दावा है कि 9 मई और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भी दोनों शख्सियात मुताद्दिद ज़राए के जरिए राबते में थे। राबतों में जेल नेटवर्क का हवाला भी दिया गया है। अडियाला जेल की ताज़ा तरीन गिरफ्तारी भी इसी सिलसिले की कड़ियां हैं। ज़राए के मुताबिक जनरल फैज़ को रिटायरमेंट के बाद काबिल एतराज़ सरगर्मियों पर फौजी हुक्काम ने 1 से ज़्यादा मरतबा खबरदार किया था, लेकिन वो बाज ना आए। फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई की खबर को अभी 3 दिन भी नहीं हुए कि अडियाला नेटवर्क और कई रिटायर्ड फौजी अफसरों का बानी PTI से ताल्लुक सामने आ रहा है। अब ये बात समझना मुश्किल नहीं कि आने वाले दिनों में मजीद बड़े बड़े इंकिशाफात सामने आएंगे और बहुत सी गिरफ्तारियां भी होंगी। पाकिस्तान में इससे पहले भी कई फौजी अफसरों की साजिशें सामने आ चुकी हैं, मगर इस वक्त जो कुछ सामने आ रहा है इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती कि इंटेलिजेंस एजेंसी के आला तरीन साबिक ओहदेदार और उनके मंजूर नज़र रिटायर फौजी अफसरान यूं साजिशों, खुफिया नेटवर्क्स और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाकर किसी सियासी जमात और सियासी लीडर के लिए सहूलत कारी कर रहे हों। दुनिया और बिलखुसूस कई मुसलमान मुल्कों के बरक्स पाकिस्तान में हमेशा फौज के अंदर कमांड एंड कंट्रोल का मरबूत निज़ाम रहा और अब भी फौज ने इस कमांड एंड कंट्रोल के निज़ाम के खिलाफ बड़ी साजिश को न सिर्फ बेनकाब कर दिया है, बल्कि साजिशियों के खिलाफ कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया है। यूं इन हालात को सामने रखते हुए क्या हम कह सकते हैं कि फौज ने कमांड एंड कंट्रोल के खिलाफ इस साजिश को बेनकाब और साजिशियों के खिलाफ कार्रवाई करके साबित कर दिया है कि अब मामले को मुकम्मल तौर पर मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लिया जाएगा। इसी पर गुफ्तगू रहेगी कि ये पिछले 2-3 दिन से जो चीज़ें सामने आ रही हैं ये आने वाले दिनों का क्या रास्ता दिखा रहे हैं और क्या तय कर लिया गया है कि जो कुछ हो गया अब इसको सही करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, हमाद गजनवी और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। साबिक DG ISI फैज़ हमीद, 3 रिटायर्ड अफसरान फौजी तहवील में, मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा, क्या सानह 9 मई को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए फैसला कौन सिमत इख्तियार कर ली गई। अच्छा, यहाँ पे आज की जो ISPR की इफ्तिखार साहब सामने आई डिटेल, उसको देख के ये लगता है कि जो 12 तारीख को उन्होंने अपना बयानिया दिया या जो बात बताई गई थी उसका सेकंड पार्ट जो है वो ऑपरेशनल हिस्सा है, जो कि हमने प्रोग्राम के अंदर भी बात की। कहा जा सकता है कि कोर्स करेक्शन का सोच लिया गया है। अब वंस फॉर ऑल फैसला कुन तौर पर वो तमाम चीज़ें जो बायस बनी 9 मई का और वो चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए थी या हुई, उन्हें मंतकी अंजाम तक ले जाया जाएगा। आपने जी बिल्कुल, आपसे पूछा था। मेरा ख्याल है कि ऐसा होना चाहिए। पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, हमारे पास एटमी हथियार भी है जिस पे दुश्मन की नज़र बहुत अरसे से है और बहुत मुश्किल लग रहा था हमारे दुश्मनों को कि पाकिस्तान को एक कमज़ोर मुल्क बना दिया जाए ताकि उसके कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम में भी खिंचाव पैदा हो जाए। और ये कितने अफसोस की बात है कि मुझे आज आपके इंट्रो से इल्म हुआ कि कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम में बहुत बुरी तरह नकब लगाने में दुश्मन कामयाब हुआ है। ये अफसोस की बात है, इसलिए नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, बल्कि इसलिए कि पाकिस्तान के अलावा मेरा कोई और मुल्क हो नहीं सकता। अगर मेरे मुल्क के कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम को तबाह करने में मेरा दुश्मन कामयाब हो जाता तो वो मेरी ही भी तबाही थी। ये बात वाज़ेह तौर पे समझनी चाहिए कि सियासत अपनी जगह होती है, सियासी ख़यालात और सियासी इख्तिलाफ़ात अपनी जगह, लेकिन अगर सियासत के साथ अस्करी विंग बन जाएं और अस्करी विंग भी ऐसे बन जाएं जो ताकत रखते हों, जिनके पास कोई ना कोई अख्तियारात होते हों और वो एक सियासी फ़लसफ़े की हमायत में इस हद तक आपस में मिल जाएं कि वो गुफ्तगू करें कि आओ मिलकर आइन के ताबे जो हुकूमत बनी है उस हुकूमत को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। ये बहुत खौफनाक है। इसका आगाज़ उस वक़्त हुआ जब उन लोगों को पाकिस्तान में वापस आने की इजाज़त दी गई जिनको पाकिस्तान की फ़ौज ने अपनी कुर्बानियाँ दे के निकाला। अगर आप कभी छपी पाकिस्तान के अंदर सवात की जो हिस्ट्री है, जदोजहद की जो पाकिस्तान की फ़ौज की है, तो आप हैरान हो जाएंगे। आपने उन लोगों को वापस बुला लिया।
یہ آغاز تھا اس عسکری ونگ کی قیادت کو موقع فراہم کرنے کا کہ آپ آؤ اور یہ جو محاذ ہے ایک ایسا جو باؤنڈری ہماری ہے اس ویک باؤنڈری کو سنبھالو. اور پھر آپ نے دیکھا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں جو کچھ بھی ہوا، جس طرح مداخلت ہوئی کنر سے لے کے بلوچستان تک، وہ آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے. اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا وہ کس دور میں ہوئی اور اس وقت وہاں پہ کمانڈ اینڈ کنٹرول کس کے پاس تھا. اور پھر آپ کو ایک بات سوچنی پڑے گی، دیکھنی پڑے گی، سمجھنی پڑے گی کہ جب ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، اس کے بعد جو تقاریر انہوں نے کی جس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی، ان تقاریر میں انہوں نے کیا کہا، ان کا مقصد کیا تھا، اس میں پیغام کیا تھا. وہ پیغام تھا سیاسی، اور وہ پیغام تھا اس عسکری ونگ کے لیے جس کے بارے میں آپ کے ابھی انٹرو سے مجھے پتہ لگا کہ 3 لوگ اور گرفتار ہوئے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مشکل سے غالباً ہمیں بچا لیا ہے جس کی طرف ہم جا رہے تھے. اگر کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم ہمارا خرابی کی اس حد تک پہنچ جاتا جس کا نعرہ لگایا گیا تھا کہ اس کے 3 صوبے ہوں گے، یہ کہا گیا یا نہیں کہا گیا؟ صحیح. یہ کہا گیا کہ یہاں پہ سول وار ہوگی، کہ کیا یہ کہا گیا یا نہیں کہا گیا کہ خون بہے گا؟ یہ سب باتیں کہے گی. کیا ایک آدمی نے، یاد رکھنا، ایک آدمی نے کیا یہ کہا نہیں کہ جونیئر اور سینئر کے درمیان جو فرق ہے اس کو ختم کرو، اور جونیئر افسران سینئر افسران کا حکم نہ مانیں، اور اس کی ضمانت ایسے ہوئی اور وہ پاکستان سے باہر چلا گیا. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم جو پاکستان کا ہے موجود، وہ ان کو ناکام بنائے گا، اور وہ پاکستان کو اتنا ہی محفوظ بنائے گا جتنا محفوظ پاکستان 25 کروڑ عوام چاہتے ہیں. ٹھیک. شہزاد صاحب، جو کچھ بھی آپس میں جڑا ہوا یا جو بھی نیٹ ورکنگ موجود تھی اس پہ بہت گفتگو اور باتیں ہوتی تھی، کنفرمیشن نہیں ہوتی تھی، مگر گزشتہ 3-4 دن سے جس طریقے سے خود ISPR کی جانب سے تصدیق کی جا رہی ہے، چیزیں سامنے لائی جا رہی ہیں، تو ایک نیٹ ورکنگ سمجھ میں آ رہی ہے کس طریقے سے 9 مئی کے بعد بھی جیل میں جانے کے بعد بھی تعلق داری موجود تھی. کارروائی کے 3 روز بعد اب اڈیالہ سے بھی کہ کون کون کس طریقے سے سپورٹ کر رہا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں کس طرح کے نیٹ ورک سامنے آ سکتے ہیں، پتہ چل سکتا ہے کہ سپورٹ سسٹم کس طرح کام کر رہا تھا جو ریاست کو مشکل میں ڈالے ہوا تھا، جو ریاست کے اندر تقسیم کا باعث بننے کی کوشش کر رہا تھا؟ عائشہ، پریشان کن ہیں یہ جو خبریں ہیں، بہت پریشان کن ہیں. یعنی ابھی تک تو ہم محتاط رہتے ہوئے ٹاپ سٹی کا صرف ذکر کرتے تھے، گو کہ ہمارے ساتھی اس سے آگے بڑھ کے بات کرتے تھے، لیکن ایک ذمہ داری کا خیال رکھتے ہوئے یہ بات کم از کم میں اپنی حد تک آگے نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ اس کا معاملہ پاکستانی افواج کے ساتھ جڑا ہوا تھا. اور پاکستانی افواج کے اندر اگر کوئی چیز ہے تو وہ انٹیگریٹی آف کمانڈ ہے، اس کی اپنا ربط ہے جو کہ افواج پاکستان کے اندر، صرف پاکستان آرمی میں نہیں، تمام ملٹری فورسز کا آپس میں جو ربط ہے اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، جس کی وجہ سے ڈیٹرنس ہے، جو کہ ہمارا دشمن بھی اس کو دیکھ کے ڈیٹر ہوتا ہے، اسے گھبراتا ہے کہ پاکستان کی قوت سمجھتا ہے اس چیز کو. اگر اس کے اندر کسی قسم کی نقب لگانے کی کوشش کی گئی، اور اب افتخار صاحب کا جو انہوں نے کہا، میں اس کو زیادہ کھل کے، انہوں نے بڑے اچھے انداز میں 2-3 چیزوں کا اشارہ کیا. اگر خدا نخواستہ وہ 2-3 چیزیں بھی ملتی ہوئی نظر آئیں گی اگلے چند دنوں میں، یا کچھ اور ہمیں پریس ریلیزز یہ انڈیکیٹ کریں گی کہ کچھ ایسے فیصلے ہوئے جن کا پھر ربط بنتا ہے اس ساری اسکیم کے ساتھ، تو پھر وہ ایک پریشان کن لمحہ بن جاتا ہے پاکستان کے. پھر پاکستان کی سلامتی کے خلاف جو بات کی جا رہی ہے یا جو ذکر کیا جاتا ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ حقیقت ہوتی نظر آئے گی. ایک چیزیں تو ایک وہ ہو گیا جو کہ ہمیں تصویر بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب اگلا قدم یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہوگا کیا. آپ کے 2 چیزیں ہیں، منطقی انجام. منطقی انجام آپ کی کیا مراد ہے، کسی اور کی کیا مراد ہے، اس کا فیصلہ بھی شاید ہر شخص اپنی سوچ کے مطابق کرے گا. میں وہ نہیں جانا چاہتا وہاں تک. ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، افتخار صاحب نے بھی ذکر کیا بہت اچھے طریقے سے، کہ سیاست علیحدہ ہے، اور اس قسم کا پاکستان کی افواج پاکستان کے اندر کسی قسم کا کوئی دراڑ لانے کی کوشش جو ہے، یا کوئی اس قسم کی سچویشن کریٹ کرنے کی جہاں پہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹرینتھ کو کمپرومائز کیا جائے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. کیا دونوں اطراف کے لوگ مل کے یہ کام کر رہے تھے؟ یہ ہے جو وہ استغاثہ نے اسٹیبلش کرنا ہے. اور اگر نہیں تو پھر سیاست کی حد تک رہ جائے گی،
اور شاید منطقی انجام آپ کا سیاست سے متعلق ہی ہو، مجھے نہیں پتا آپ کے سوال میں منطقی انجام کا مطلب کیا ہے، لیکن کیونکہ وہ شخص جس کو منطقی انجام کہا جا سکتا ہے وہ تو جیل میں ہے، بے شک سہولت کاری تھی، وہ خبر آگے پیچھے چل رہی تھی، پریس کانفرنسز ہو رہی تھی وغیرہ وغیرہ. شہزاد صاحب آسانی کر لیتے ہیں تھوڑی سی منطقی انجام کو لے کے. منطقی انجام یوں کہہ لیں کہ جو ایک ہائیبرڈ نظام تھا جو مکمل طور پہ چیزیں چل رہی جس کی وجہ سے شاید 9 مئی ہوا یہاں پر، کیا تمام ہی کرداروں کو اس احتساب کے دائرے میں لایا جائے گا؟ نہیں، وہ بالکل میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اگر ہائیبرڈ نظام ہے تو ہائیبرڈ نظام تو پاکستان میں شاید 1954 سے شروع ہو چکا ہوا تھا، جب فیلڈ مارشل ایوب خان کو وزیر دفاع بنا دیا گیا تھا. چلیں پھر اور آسان کر لیتے ہیں، کہ جو ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا، کیا اس پروجیکٹ کی فائل پہ کلوز لکھ دیا جائے گا؟ اسے منطقی انجام کہہ سکتے ہیں؟ میں کہوں گا کہ منطقی انجام صرف یہ ہے کہ جو جہاں جس جرم کا مرتکب ہے اس کو اس کی سزا ملے گی تو وہ منطقی انجام ہوگا. ٹھیک ہو گیا. یعنی یہ اسٹیبلش کرنا کہ آیا یہ جن کا افتخار صاحب نے ذکر کیا، جو لوگ لا کے یہاں پہ بٹھائے گئے، پھر سیاسی ایک عمل تھا، سیاسی عمل ایسے ہی ہوا کرتے ہیں اس سے، لیکن اگر کوئی ان کو بٹھا کے لے آتا ہے یہاں پہ، ایک ججمنٹ ہے، غلط ہوئی ججمنٹ، لیکن اگر اس کا کوئی پلان تھا اس کے پیچھے تو وہ خطرناک ہے. اچھا، اس کے بعد پھر یہ کوشش کی گئی کہ کچھ ایسے لوگوں کو، چاہے وہ ریٹائرڈ ہی کیوں نہ ہو گئے تھے لیکن کسی قانون اور قاعدے اور ضبط کے نیچے تھے، اس کے باوجود ان کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی یا وہ شامل ہو گئے، تو پھر یہ ایک پورے کے پوری ایک ایسی سازش بن جائے گی جو کہ شاید اگرتلا سازش سے بھی بڑی ہوئی بن جائے گی. پھر اس کا انجام بھی مختلف ہوگا. لیکن وہ منطقی انجام جس کا ذکر ہم آج جنرل فیض کی یا کسی 3-4 اور کافی لوگوں کی ہم ذکر کر رہے ہیں جن کا اگر ان کا عمل ایسا تھا جو کہ پاکستانی افواج کے ایکٹ اور قانون کے خلاف تھا اور اس نوعیت کا تھا کہ پاکستانی افواج کو نقصان پہنچانے کا اندیشہ تھا، تو اس کی سزا ان کو اس عمل کی ملنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. کیا اب ہم ملا پائیں گے ان 3-4 چیزوں کو منطقی انجام تک جانے کے لیے؟ دوسری بات ہے، جہاں تک آپ کا منطقی انجام کا سوال تھا، بدقسمتی پاکستان کی یہ ہے کہ جو اس وقت بیٹھے ہیں یا جو بیٹھیں گے یا جو آنے والے ہیں یا جو آنا چاہتے ہیں، ان کو صرف ایک ہی رستہ ملتا ہے، وہ اپنی طاقت پہ اور بغیر بیساکھیوں کے نہیں آ پاتے، اور یہی سب سے بڑی وجہ بنتی ہے کہ وہ پھر ایک نظام ہائیبرڈ نظام. ٹھیک ہو گیا جی. زیغم صاحب، جتنی یہ رپورٹس آئیں 2-3 دن میں، اور اڈیالہ سے بھی اور آج بھی جو 2 بریگیڈیئرز اور کرنل صاحب کے نام آئے، ریٹائرڈ لوگوں کے یہ معاملات ہیں اور پھر پوسٹ ریٹائرمنٹ کی ساری گفتگو ہے. یہ ثانیہ 9 مئی کے بعد اور عمران خان صاحب کے جیل میں جانے کے بعد بھی عمران اور فیض کی تعلق داری دکھتی ہے. جیل حکام کی سہولت کاری بھی یہاں پر ثابت ہو رہی ہے. کیا تانے بانے ریاست کے خلاف مکمل سازش کا پتہ دے رہے ہیں؟ دیکھیے عائشہ، ریٹائرڈ لوگوں میں ایک طرف تو شہزاد صاحب جیسے قومی دانشور ہیں، دوسری طرف قسم قسم کے نمونے ہیں جن کے تخیل کی پروازیں ہیں. جنرل حمید گل صاحب سے میری ملاقات رہا کرتی تھی، اور ان کا جو تخیل تھا، جس کو کہتے ہیں رننگ امک، پوری دنیا میں ان کے تخیل کی پروازیں پھیلی ہوئی تھیں کہ کیا کچھ پاکستان کو کرنا چاہیے، کیا کچھ پاکستان کی فوج کو کرنا چاہیے. لیکن فوج نے اپنے آپ کو محفوظ بنایا ہوا ہے اپنے ان لوگوں سے جو سویلین ہو جاتے ہیں، جو ریٹائرمنٹ کے بعد آ جاتے ہیں. ان کے اثر کو فوج کے اندر کم سے کم کیا ہوا ہے تاکہ ان کا اپنا کمانڈ کا سٹرکچر ملے. ابھی بھی جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے تو بتایا گیا 3 ریٹائرڈ لوگ، فیض صاحب اور ریٹائرڈ لوگ، اگر وہ انفلوئنس کرنے میں کامیاب ہو چکے ہوتے تو کوئی حاضر سروس بھی گرفتار ہوا ہوتا نا. تو ہمیں بتایا جاتا کہ ان 2 بریگیڈیئرز، ایک کرنل، ایک جنرل صاحب کے ساتھ جو ہیں وہ 3 یا فلاں رینک کے آفیسر بھی گرفتار کیے گئے جو حاضر سروس ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی طرح کی بھی نقب لگانے میں تو ناکام ہوئے ہیں. اب جو کہا گیا، جو نئی بات کہی گئی ہے کہ ریٹائرڈ افسران اور ان کے شریک کاروں کے خلاف تحقیقات کی جا رہی ہیں جنہوں نے سیاسی مفادات کی خاطر، یعنی جن لوگوں کے پولیٹیکل انٹرسٹ تھے، سیاسی مفادات کے جو لوگ تھے، ان کی خاطر اور ان کے ساتھ ملی بھگت کر کے عدم استحکام کیا. جی اب آپ اس کو 9 مئی کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں جو آپ کا بنیادی سوال ہے. 9 مئی کی کلوجر، کیونکہ یہاں بھی اشارہ 9 مئی کی طرف ہمیں لگ رہا ہے. صرف عمران خان سے رابطے تھے، ریٹائرڈ لوگ عمران خان کو میسج لے رہے تھے، میسج دے رہے تھے، یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. 2 سال کا بعد تو وہ الیکشن لڑ بھی سکتے ہیں، اور اس وقت بھی ملنے میں، پیغام دینے میں تو کوئی ان کو ہچکچاہٹ نہیں ہے.
میرے خیال میں کسی ریٹائرڈ پر یہ پابندی نہیں ہے کہ جیل میں جا کر بھی وہ ملے. ملنے پر تو پابندی نہیں ہے, وہ خود سیاست میں عملی حصہ نہیں لے سکتا نا. زیغم صاحب تھوڑا اس کو مزید کھولتے ہیں, کیونکہ یہ بات رہی کہ جنرل فیض اسٹریٹجائز کر کے دے رہے تھے, پی ٹی آئی کو ڈائریکشن دے رہے تھے. آج حکومتی جو ہیں وزیر تارڑ صاحب, ترجمان کہہ لیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ جنرل فیض کے اقدامات میں بانی پی ٹی آئی کی منشا شامل تھی. ابھی ہم یہ طے نہیں کر سکتے کہ سوچ کس کی تھی اور طریقہ کار آگے بڑھنے کا کون دے رہا تھا, مگر ہم نے دیکھا کہ کچھ چیزیں اس طریقے سے کام کرتی رہی پچھلے 1.5-2 سال میں, جس کے سامنے حکومت اور ریاست کہیں نہ کہیں بہت بار بے بس بھی دکھائی دی. سو آپ کو لگتا ہے کہ اس نقطے کے اوپر ہی آگے بڑھا جائے گا؟ دیکھیے, اگر خالی سیاسی مشورہ دے رہے تھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا, لیکن اگر وہ ایسی انسٹیبلٹی پیدا کر رہے تھے جس کی ریپرکشنز خود فوج پر تھی, اگر 9 مئی کے تانے بانے ان سے ملتے ہیں, پھر یہ بہت سنجیدہ بات ہے, جو میرے خیال میں جس کی طرف اشارہ لگ رہا ہے اور جس کو آپ نے اپنے سوال میں بھی جوڑا ہے. جی, آپ نے کہا کہ کلوئر کیسے ہوگا. جی, دیکھیں, کلوئر 2 طریقوں سے ہوگا کہ جن سوالات کے ہمیں جواب نہیں ملے 9 مئی کے متعلق, جس دن ان سوالات کے جوابات مل جائیں گے, اور دوسری بات جس دن لیگل کلوئر ہو جائے گا, قانونی طور پر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. دیکھیں, ہمارے ذہن میں بہت سنجیدہ سوالات ہیں. ایک ہی دن میں درجنوں جگہوں پر جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں انتہائی سینسٹیو ہیں, جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا. میں سالہ سال لاہور میں رہا ہوں, مجھے پتہ نہیں تھا یہ گھر کور کمانڈر کا ہے. سر, میں روزانہ گزرتی ہوں, راستہ ہمیں نہیں اندازہ ہے کہ یہ تھا, لیکن یہ کس طریقے سے سامنے نہیں پتا. بالکل ایسا ہے. وہاں پہ اتنے منظم انداز میں مظاہرے ہوئے, جتھے گئے, اور سب جگہوں پہ ایک ہی وقت میں انہوں نے توڑ پھوڑ کی. تو جنہوں نے بھیجا ان کی منشا کیا تھی؟ بالکل. آپ اگر ملٹری انسٹالیشنز پر 50 بندوں کو بھی بھیجتے ہیں تو آپ یہ توقع کرنی چاہیے کہ وہاں کھڑا فوجی جوان گولی چلائے گا. اس کے پاس آنسو گیس کے شیل نہیں ہے, اس کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں ہے. اس کو ایک ہی بات بتائی گئی ہے کہ یہاں جو آئے گا اس پر گولی چلانی ہے. گولی نہیں چلی, لیکن کسی کی تو منشا تھی. وہ کیا منشا تھی, کس نے پلان کیا تھا, کیوں پلان کیا تھا, یہ وہ سوالات ہیں. پھر اس کے بعد لیگل سوالات ہیں, اور ان سب کے جوابات, اور ان جوابات میں ہمیں صرف مور چرانے والے جو بچے ہیں ان کا رگڑا لگانے کی بات ہمیں اصل ماسٹر مائنڈ اور فیسیلیٹیٹر کوسچنز ہیں ان کے آنسر درکار ہیں. میں صرف ایک بات کہنی ہے, غالباً 2 کور کمانڈرز کو استعفیٰ دینا پڑا اس واقعے کے بعد. تو کور کمانڈر تو بہرحال کور کمانڈر ہی ہوتے ہیں. درست ہو گیا. حماد غزنوی صاحب, یہ جو گفتگو ہو رہی ہے, فی الحال تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ماسٹر مائنڈ کون ہے. حکومتی جماعت کی جانب سے بھی بیانات آئے, آج پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی بیانات آئے, یہاں لیگل کلوئر کی بھی بات ہو گئی ہے. ثانیہ, 9 مئی ایک مخصوص نظام کو ترتیب دینے کا طریقہ دکھ رہا تھا کہ اس جانب کیسے بڑھنا ہے. سیاستدان, انٹیلیجنس, عسکری دھڑے کے خلاف کارروائی کیسی ہونی, قانونی جواز فراہم کرنے والوں کے بھی خلاف کارروائی, یا معاملات اس طرف بھی جا سکتے ہیں؟ جی بالکل جا سکتے ہیں. بات آغاز میرا خیال ہے وہیں سے کرنی چاہیے کہ فوج کا ادارہ جو ہے وہ باقی چیزوں میں تو اپنے غمی خوشی کا اظہار کرتا رہتا ہے, لیکن جو اس کے انٹرنل معاملات ہیں اس پہ وہ 0 ٹالرنس دکھاتا ہے. اور پہلے ہی یہ ذرا بظاہر یوں لگ رہا ہے جیسے دیر ہمیں کہ بڑے دن گزر گئے, اس معاملے کو تو فوری طور پر حل کرنا چاہیے تھا. حالانکہ اندر کارروائی ہو بھی رہی تھی, ہمیں کورٹ مارشلز کی خبر بھی آ رہی تھی, اور سینئر آفیسرز کی بھی آ رہی تھی, اور آفیسرز کی آ رہی تھی. لیکن اس کے باوجود جو ان کا نظم و ضبط جیسا ہے, یہ کنٹرول اینڈ کمانڈ جو ہم بار بار دہرا رہے ہیں, اس میں ہمارا خیال تھا یہ معاملہ بڑا تیزی سے چلے گا اور بالکل یہ کھلی بات ہوگی, سب کو نظر آ رہی ہوگی. لیکن کیونکہ ان کا اپنا طریقہ ہے کام کرنے کا ادارے کا, میرا خیال ہے ہم قوم کے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہمارے ادارے ٹوٹتے گئے, ڈوبتے گئے, برے حالوں میں آ گئے. ایک ادارہ بچا ہے, یعنی جس کو ہم مرتب منظم ادارہ کہتے ہیں اور ڈسپلنڈ ادارہ کہتے ہیں. اگر اس ادارے کے ساتھ یہ سازش کامیاب ہو جاتی, خدا نہ خواستہ, تو یقین جانیے کہ اس سے بڑی تباہی کا ہم تصور نہیں کر سکتے. یہ آخری حد ہے, اور اس کا اندازہ ادارے کو سب سے زیادہ ہے, اور ہم لوگوں کو بھی اچھی طرح ہے, اور جن کو نہیں ہے انہیں ہونا چاہیے کہ یہ واقعی ہماری ریڈ لائن ہے. یہ اگر ریڈ لائن کراس ہو جاتی تو یہ ہمارے لیے ڈومز ڈے جسے کہتے ہیں, ڈومز ڈے سیناریو ہوتا. فیض حمید صاحب کا اس میں تذکرہ یہ ہے کہ یہ 9 مئی کا جو ان پر الزام آ رہا ہے, اور اندر سے باتیں بھی اب تو آ رہی ہیں کہ وہ نقشہ ساز تھے اس چیز کے.
ابھی ہم تو اس طرح تصدیق نہیں کر سکتے، لیکن مسلسل اندر سے ایک سے زیادہ شہادتیں آئیں کہ یہ ساری سسٹم انہوں نے یہ بنا کر ان کو دیا کہ یہ کس طرح ایک وقت میں اندر سے کیا ہوگا، باہر سے آپ کیا کریں گے، یہ ساری ترتیب انہوں نے دی. اور یہ جب اس کی تفصیلات آئیں گی تو ہم دیکھیں گے. لیکن فیض حمید صاحب کا سب سے بڑا، یعنی ہماری نظر میں، انہوں نے اپنے ادارے کو بدنام کیا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. آپ دیکھیے ٹاپ سٹی کا کیس کیا ہے، باقی تو وہ ہتھیانا چاہتے تھے اگر کسی کی کالونی یا معاشی، یہ معاملات تو تھے، لیکن یہ ایک ڈاکے کا کیس ہے. آپ دیکھیے کہ وہ کس طرح پھیلا، اور ڈاکہ کس قسم کا، یعنی ڈاکہ بھی چلیے آپ ماریے، لیکن آپ اس کے لیے استعمال کسے کر رہے ہیں؟ آپ یعنی فوج کے لوگوں کو، اپنے اہلکاروں کو کسی اور گاب میں، کسی اور نقاب میں آپ نے فوج کو استعمال کر دیا اس کام کے لیے. یعنی بہت ہی شرمناک حرکت تھی. یہ ہے اصل جس کی وجہ سے آپ نے فوج کی بدنامی کا باعث بنے. آپ لوگ یہ بدنامی کی باتیں ہیں نا، تو اس کو تو قابو کرنا چاہیے تھا. اور اب بھی چلیں دیر آیت درست آیت. اور یہ باقی جو معاملات ہیں، ہم کہتے ہیں نا بار بار ہوئے ہیں، یہ گناہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہے ہیں. یہ پارلیمان میں دخل اندازی تو ہوتی رہی ہے ہمیشہ سے، لیکن پارلیمان میں کسی نے افسر نہیں بٹھایا تھا اس طرح. عدلیہ میں مداخلت تو ہوتی رہی ہے، لیکن اس طرح کسی نے جا کے براہ راست دھمکیاں دینا نہیں شروع کی تھی. ہماری محنت نہ ضائع کریں. ہاں، یہ بدنامی ہوئی. میڈیا میں تو چھیڑخانی ہوتی ہے ہمیشہ سے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ میڈیا کا ٹینٹوا پکڑ لینا اس طرح، یہ بھی اس سے ہوا کیا؟ اس سے بدنامی ہوئی. ہر جگہ پر آپ پہلے ریکارڈنگز تو ہوتی ہیں، آپ نے ہر کمرے میں کیمرہ لگوا دیا، آپ بدنامی کا باعث بنے. بڑی دیر سے یہ بات ہو رہی ہے، لیکن جس طرح آپ بار بار دہرا رہے ہیں نا، منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. امید کرتے ہیں کہ منطقی انجام تک ہمارا کورس کریکشن بھی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے. بانی پی ٹی آئی آج پھر یہ کہتے ہیں کہ فیض حمید ہمارا اثاثہ ہیں. کیا واقعی؟ اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بانی پی ٹی آئی نے آج اڈیالہ جیل میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کی حراست پر ایسی گفتگو کی جس سے پتہ چلتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے فیض حمید کے بارے میں اب بھی کیا خیالات ہیں. ان کا کہنا تھا جنرل فیض حمید ہمارا اثاثہ تھے، انہیں ضائع کر دیا گیا. وہ بار بار جنرل باجوہ کو کہتے رہے جنرل فیض حمید کو نہ ہٹائیں، وہ طالبان اور افغان حکومت کے ساتھ انگیجڈ تھے. جنرل فیض زلمے خلیلزاد اور طالبان کو میرے پاس لے کر آئے تھے. جنرل باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے جنرل فیض کو ہٹایا. نواز شریف اور شہباز شریف کی بھی شرط تھی کہ جنرل فیض کو ہٹائیں. جنرل فیض کو ہٹانے پر ان کی جنرل باجوہ سے سخت تلخی ہوئی تھی. بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ خواجہ آصف نے کہا کہ جنرل فیض کا 9 مئی واقعات سے براہ راست تعلق ہے. اگر 9 مئی جنرل فیض نے کروایا تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اچھا ہے فوج انٹرنل احتساب کر رہی ہے، اگر یہ احتساب کر ہی رہے ہیں تو پھر سب کا کریں. اسی بات چیت میں بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا معاملہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، ان کا سابق ڈی جی آئی ایس آئی سے کوئی تعلق نہیں. اگر فوج جنرل ریٹائرڈ فیض کا احتساب کرنا چاہتی ہے تو کرے، ان کا فیض حمید سے کوئی لینا دینا نہیں. اسی معاملے پر گفتگو رہے گی. پینل کے لیے سوال: فیض حمید ہمارا اثاثہ ہیں، انہیں ضائع کر دیا گیا. بانی پی ٹی آئی سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف کارروائی. کیا بانی پی ٹی آئی فیض حمید کی حمایت کر کے اپنی مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں؟ شہزاد چودھری صاحب، یہ گفتگو اس وقت میں، اس ٹائمنگ میں کی جانی چاہیے، آسانی دے گی، مشکل کرے گی؟ اچھا، پھر سے وہ بانی پی ٹی آئی کی طرف ہم چلے جاتے ہیں ہر سوال میں. اس کو ذرا چھوڑیے، تھوڑا سا ذرا اس چیز پہ بات کر لیتے ہیں کہ اثاثہ بنتے کیسے ہیں، یہ اثاثہ ہو کیسے جاتے ہیں. یہ اثاثہ اس طرح ہو جاتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوں، اٹھنے کی اہلیت نہیں ہے، مجھے ذرا ہاتھ دے کے کھڑا کر دو. پھر کہتے ہیں کہ مجھے پکڑ کے وہاں تک لے جاؤ، مجھ میں چلنے کی اہلیت نہیں ہے، سکت نہیں ہے، سہارا دے دو، دونوں بازوں سے پکڑ لو. پھر کہتے ہیں مجھے کرسی پہ بٹھا دو کیونکہ میں اس کے علاوہ وہاں تک پہنچ نہیں پاؤں گا. پھر کرسی پہ بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب کرسی کے آس پاس نظر نہ آنا، کسی کو پتہ نہ چلے. جب میں کہتا ہوں کہ 1954 سے یہ کام شروع ہوا ہے، اس کا یہ مطلب ہے. تو اس لیے سچ کو سچ مان لینا چاہیے اور کہا جانا چاہیے کہ جن کو جو شامل، جو بلاتے ہیں ان کو شامل کرتے ہیں. دیکھیے 4 ادوار یا 3 ادوار مارشل لاء کے تو ہمارے سامنے ہے نا، کلیئرلی، اس میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. بالکل. فوجی آئے، زبردستی آئے، زور سے آئے، آئین کو ہٹا کے رکھ دیا. جو باقی جو آتے ہیں اور باقی مدد مانگتے ہیں اور باقی ان کو شامل کرتے ہیں اور باقی اثاثہ بناتے ہیں، اس کا کس نے ذمہ داری لینی ہے؟ شہزاد صاحب، قطع کلامی کی معذرت، بالکل حالیہ تاریخ پہ آپ کا چھوٹا سا کامنٹ. جی 1 منٹ. اثاثہ حالیہ تھا، مجھے پتا آپ حالیہ تاریخ پہ بات کرنا چاہتی ہیں، میں ذرا کچھ پچھلے حصے کا بھی جواب دے دوں نا. جی. اچھا، اس لیے دوسری بات، اب آپ کا مطلب یہ ہے کہ اثاثہ ہے،
बानी पीटीआई ने कब कोई बात कभी सोच समझ, और अगर कर भी दी है तो अच्छी बात है। आए सर यही तो सामने पूछना चाह रही थी कि एक उनको आदमी पिक जो किया कि गया इस- था, वो इतने सालों में ये पॉलिटिकल ट्रेनिंग भी ना ले सके, कब क्या बोलना है, कहाँ मोहतात हो जाना है। मेरी जिम्मेदारी में तो नहीं था, मैं तो पूछ रही हूँ मैं सर। तो नहीं था उसका उस्ताद। सर मैं तो हाँ, पूछ जो रही उस्ताद है उससे पूछो उसको। हम तो उसके सबसे बड़े नाक़िदों में से थे जब वो हुकूमत में था, इसलिए मुझसे ना पूछिए उसके बारे में। ठीक कहने है। का मतलब ये है, हमारा मसला पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तान की सालमियत बेशक। और पाकिस्तान की अफवाज का उसके अंदर जो रोल है, उस सालमियत को शोर कराना उसका है। अगर उसमें कोई जनरल है, कोई कप्तान है, कोई मेजर है, कोई कर्नल, ब्रिगेडियर, जो भी है, अगर उसने हिस्सा डाला है उसके अंदर, उसको कमजोर करने में, तो सजा का मुस्तहिक है जो उसको मिलनी चाहिए। दुरुस्त हो गया। ये हमारा सवाल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। असासा है या नहीं है? हर आदमी असासा होता है। हर आदमी जो अपने मुल्क और कौम के लिए जान देने के लिए तैयार होता है, वो असासा होता है। ठीक हो हर वो ऐसा शख्स जो अपनी जात से हट के बढ़ के अपने मुल्क के लिए काम करता है, वो असासा होता है। लेकिन अगर वो साथ ही साथ ये हरकत करेगा तो उसके बाद उसको सजा भी उतनी ही मिलेगी। ठीक है जी। इफ्तिखार साहब, इन हालात में भी बानी पीटीआई की ये तकरार कि वो जनरल फैज को नहीं हटाना चाहते थे और उनकी इस पर तलखी भी रही, ये फरमाइएगा कि ये दोस्ती को याद करने का इस सियासी एतबार से कोई मुनासिब वक्त है? बिल्कुल, उनका मकसद वही है। वो उनकी जितनी भी उनकी कार्रवाई थी, जो उनकी मेहनत है, वो उसको तस्लीम कर रहे हैं, शाबाश दे रहे हैं और कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, और ये हौसला दे रहे हैं उनको। अफसोस नहीं कर रहे और इसमें ज़ाया कर उनके दिया? लोगों को जो उनके साथ अभी कई जगह पे मौजूद होंगे, उनको पैगाम दे रहे हैं कि डटे रहो, कुछ भी नहीं होगा, ये मेरा एहसास है और मैं हाजिर हूँ, मैं आने वाला हूँ, ये मेरा एहसास है। भला इसने लोगों को ला के बिठा दिया हो पाकिस्तान के बॉर्डर्स के उस बॉर्डर के ऊपर जो मोस्ट सेंसिटिव बॉर्डर है, लेकिन फिर भी ये मेरा एहसास है। मैं तो शाबाश देता हूँ बानिए पीटीआई को कि उनमें हिम्मत है, उनमें जुर्रत है, उनमें वल्वला है, उनमें इस्तकामत है, उसमें हौसला है कि वो कह रहे हैं ये मेरा सासा है, क्योंकि इसको मानने के साथ ये पैगाम नीचे तक जाएगा उन लोगों के पास जिनके नज़दीक वो फैज़ असासा है, जिनका माने फैज़ के भी तो चाहने वाले कहीं होंगे, तो ये पैगाम इस जरिए से वहां तक पहुंचाया जाएगा कि भाई डरो नहीं, मैं आने वाला हूं, ये कल जेल के दरवाजे खुले तो मैं नहीं होना है और मेरा असासा ये है। आसानी देंगे ऐसे बयानात, आसानी देंगे उनको? मैं इतने वाज़ेह तौर तो पे हैरान हो रही हूँ आप। मैं वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ कि एक शख्स जो क्लेम कर रहा है कि ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, दरवाजा खुलने के साथ वो एक आदमी के बारे में असासा कह रहा है, वो उसको असासा कहने के साथ पैगाम ये दे रहा है फैज़ के असासों को। चलें, ठीक हो गया जी। घबराना नहीं है, खड़े रहो जहाँ खड़े हो, बस मेरा ये असासा मेरे है, तुम इसके एहसासे हो। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, मैं पाकिस्तान के उन लोगों को सलाम पेश करता हूँ जिनको आहिस्ता आहिस्ता ये बात समझ आनी शुरू होगी। ठीक, एक ब्रेक ले बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमाद साहब, इमरान हुकूमत की तालिबान नवाज पॉलिसी के बुरे असरात रहे, मगर आज भी जब वो गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो फैज़ हमीद की उस पॉलिसी की भी हिमायत कर रहे हैं और अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, यानी एक तरह से पॉलिसी को डिफेंड करते दिखाई देते हैं। काबुल में कौन चाय नोश कर रहा था, कौन कह रहा था घबराने की जरूरत नहीं? क्या कहा जा सकता है कि पॉलिटिकली राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं जब कोई बात और गुफ्तगू कर रही है, उनकी अपनी समझ से बालातर हो रहे हैं मामला? मेरे ख्याल असल में तो वो डिस्टेंस करना चाह रहे थे अपने आप को। जैसे उन्होंने कहा कि एहतसाब कीजिए इनका, अगर इन्होंने कोई गलत हरकत की है तो ज़रूर एहतसाब कीजिए। 9 मई में अगर इन्होंने करवाया है, मगर साथ ही ये भी कहा ना नुकसान कर दिया उन्होंने। हाँ, वैसे कितनी वो प्यारी बातें करते हैं। वो कहते हैं अगर इन्होंने करवाया 9 मई तो फिर आप इनको पकड़ लीजिए, एहतसाब कीजिए। हालांकि उन पर इल्ज़ाम ये नहीं है कि उन्होंने 9 मई करवाया, उन पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने आपको एड किया है, आपको असिस्ट किया, ये उन पर इल्ज़ाम है। अच्छा खैर, ये जो हमने असासा अफ़गान पॉलिसी देखी, ये हमें भी मालूम है अब, और अफ़गानिस्तान की हुकूमत को भी बहुत अच्छी तरह मालूम है। वहाँ पर एक गुस्सा पाया जाता है उस दौरे के हवाले से, और जो हमने लोग वापस ला के यहाँ आबाद किए वो कोई सीक्रेट है? अब सबको मालूम है वो सवात में क्या होता है। ये जो लोग इकट्ठे हो जाते हैं किस चीज़ पे एहतजाज करते हैं? बुनियादी मसला ये है कि ये इनकी पॉलिसी थी। ये जो असासा साहब थे ना, ये इनका मरकज़ी किरदार था और ये बाला अदा कर रहे थे। यानी किसी को मालूम नहीं था कि पाकिस्तान में पॉलिसी क्या बन रही है अफ़गानिस्तान पर, तालिबान के हवाले से, TTP के हवाले से। तो ये पॉलिसी असासा बनाते थे, मिस्टर असासा,
اور یہ ایک دو لوگوں کو اپنے ساتھ معلوم ہوتی تھی, کسی کو معلوم نہیں تھی, اور پھر نیڈ ٹو نو بیسز جو ہوتی ہیں ان کی, اس بنیاد پر کچھ لوگوں کو شامل کیا گیا اور یہ سارا سلسلہ دوبارہ شروع کیا. کہیں بعد میں جا کے پارلیمنٹ نے بھی کچھ اس پر کہہ دیا تھا, مجھے یاد پڑتا ہے. تو یہ جی بات بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ بہت سی سیاسی جماعتوں کو, جیسے انہوں نے ذکر کیا نا, 54 سے ہی معاملہ چل رہا ہے, 54 سے چل رہا ہے, ریپبلکن پارٹی سے چل رہا ہے, اور بہت سی جماعتیں یہاں پر بنائی گئیں, بہت سے اثاثے تخلیق کیے گئے, اور اس میں ہر بڑی پارٹی بھی اور چھوٹی پارٹی بھی شامل ہے, بہت کچھ ہوا. لیکن جو پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی وہ یہ تھی کہ فیض حمید صاحب نے اس کو ایک ڈیسک کی طرح اپنے چلانا شروع کر دیا تھا. یہ پہلی دفعہ ہو رہا تھا کہ آپ کے تمام سیاسی مخالفین جو ہیں ان کو سنبھالنے کی ذمہ داری ہم پر ہے, ہم ان کا بندوبست کریں گے. تو یہ سارا کھیل ہی یعنی آوے کا آوا بگڑا ہوا تھا, یہ ساری کھیل. شہزاد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں, میں وہی کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ معاملہ پھر آ کے پارلیمنٹ میں بھی ڈسکس ہوا. ٹھیک ہے, ایک پارلیمنٹ کی کمیٹی کی آ گئی یا پارلیمنٹ کے اندر اس کو ڈسکس کیا گیا اور یہ معاملہ بتایا گیا جب ان کو واپس لا گئے. اور اس وقت بلاول بھٹو نے وہ آواز اٹھائی اس کے خلاف, ٹھیک, لیکن پھر آہستہ آہستہ زرداری صاحب کے کہنے پہ آواز وہ خاموش کر دی گئی. تو یہ بحث میں آیا تھا معاملہ, لیکن شاید وہ ایک اوپن سیشن نہیں تھا وہ. ٹھیک ہے. زیغم صاحب, 2 روز پہلے بانی پی ٹی آئی نے کہا احتجاج کریں گے, بنگلہ دیش اور پاکستان کے حالات مختلف نہیں, یہ حالات زیادہ برے, قوم انتظار میں ہے, لاوا پک رہا ہے, تیلی کی ضرورت ہے, سب تباہ ہو جائے گا, کال دینے لگے ہیں, لوگ تیار رہیں. کیا آنے والے دنوں میں وہ ایسے بیانات دینے کے قابل رہیں گے؟ بیانات دینے سے ان کو کون روک سکتا ہے؟ بیانات تو وہ دیتے رہیں گے, وہ پولیٹیکل لیڈر ہیں اور بیانات دینا ان کا کام ہے. اور جو گریوٹی آف سچویشن ہے اس پر بھی وہ بات کر سکتے ہیں کہ حالات بہت سنجیدہ ہیں, عوام غصے میں ہیں. کیا عوام ان کی کال پہ نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے یہ الگ بات ہے. عوام سپینٹینیسلی اپنے طور پہ نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے, اور ایک سیاسی لیڈر کے کہنے پر عوام نے فیصلہ کرنا ہے, تو یہ فیصلہ بھی عوام نے کرنا ہے. درست. اب جہاں تک اثاثے کی بات ہے, دیکھیے جو اثاثے والا سوال تھا, اب سوال یہ ہے کہ وہ اثاثہ تھے, انہوں نے کہا ہمارا اثاثہ, تو ہمارا کی تشریح نہیں کی کہ ہمارے سے کیا مراد ہے. اس قوم کا اثاثہ تو وہ نہیں تھے. جس طرح سے وہ سیاست میں کھلواڑ کر رہے تھے, عدلیہ میں کھلواڑ کر رہے تھے, میڈیا کا جو انہوں نے ستیہ ناش کیا, مذہبی معاملات میں جو انہوں نے کھڑبال کی, جو انہوں نے فیض آباد میں کیا, ججوں کو دھمکیاں دی, تو قوم تو انہیں کبھی اثاثے کے طور پر یاد نہیں رکھے گی. قوم کے لیے تو وہ کچھ ایسا نہیں چھوڑ گئے جس سے قوم کا فائدہ ہوا. پھر کیا وہ فوج کا اثاثہ تھے؟ فوج کے لیے جس طرح کہ انہوں نے مسائل پیدا کیے, جو سکینڈل نکل رہے ہیں, میرے خیال ہے فوج بھی ان کو اثاثہ نہیں سمجھے گی. تو آخر میں عمران خان خود ہی بچ جاتے ہیں کیا. لیکن سوال یہ ہے, واقعی کیا جنرل فیض حمید ISI کے ہیڈ ایک سیاستدان کا اثاثہ تھے؟ عمران خان یہ سمجھتے رہے کہ وہ ان کا اثاثہ ہے. میرا خیال ہے فیض حمید یہ سمجھتے رہے کہ عمران خان ان کا اثاثہ ہے, اور یہ اثاثہ کھیلتے کھیلتے ایک کی چونچ اور ایک کی دم جو ہے وہ غائب ہو گئی ہے. تو میرے خیال میں سوچنا چاہیے کہ ہماری تمام اشرافیہ کو, وہ سیاسی ہو وہ ریاستی ہو, کہ ہم سب جو ہیں یا یہ سب جو ہیں, ہم تو پہلے ہی قومی اثاثہ ہیں, غریب آدمی تو ہوتا ہی قومی اثاثہ ہے, کہ ہماری اشرافیہ کے لوگ بھی قوم کا اثاثہ بنے. چلیں جی, گفتگو کنکلوڈ کرتے ہیں. بانی پی ٹی آئی سیاسی لیڈر ہیں, کوئی بھی سیاسی بیان دے سکتے ہیں, مگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی سیاسی طور پر آنے والے دنوں میں مزید فیض یاب ہو پائے گی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.